व्हाट्सअप गाइस, क्या बोलते हैं भाई लोग। आज जो अपन वीडियो साथ में देखेंगे वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल आंसर्स दिया है रिचर्ड डॉकिंस से, शायद ये एथियस्ट है, मशहूर एथियस्ट है। और उनके साथ है कुछ इंटेलेक्चुअल डिबेट। देखते हैं क्या है। हु क्रिएटेड गॉड, बाद में देखेंगे लास्ट में वीडियो क्या जब है। कोई गॉड का डिसबिलीवर ये बात करता है कि ये सब कुछ चांस पे पैदा हुआ है, सब कुछ खुद ब खुद पैदा हो गया है, या वो जो क्रोलरीज बना के बताया जाता है कि इतने चांसेस में से ये हुआ होगा तो इस तरह बन जाएगा, तो जो रिलीजियस पर्सन हैं या रिलीजियस के मानने वाले हैं वो आगे से कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। और जब उस एथिस्ट की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है कि फिर गॉड कहाँ से आ गया, उसको किसने क्रिएट कर दिया, तो फिर रिलीजियस लोग जवाब देते हैं कि गॉड खुद से आ गया, हमें नहीं पता, या वो खुद ब खुद क्रिएट हो गया। एक तरफ अपने उसूल हमें कह रहे हैं कि वो खुद से कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, और जब हम सवाल करते हैं तो फिर वो कह देते हैं कि वो खुद से क्रिएट हो गया, अपने उसूल से भागी जा रहे हैं। ये कौन से जाहिल रिलीजियस लोग हैं जो कहते हैं खुदा खुद ब खुद आ गया है? खुदा तो आया ही नहीं है। कभी कोई ऐसा वक्त ही नहीं था कि खुदा नहीं था। खुदा आया ही नहीं है, खुदा तो हमेशा से है। तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से है। हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। देखें, जो यूनिवर्सल ट्रुथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करें। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 + 2 = 4। ठीक है, अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो जुल्म पर मबनी काम कर रहा है। आप दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर लें तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये अब नजरिया अपनी मौत मर गया। हम जिस एरा में बैठे हैं ना, ये नजरिया खत्म हो चुका हुआ है। आज से नहीं, बिग बैंग के बाद से, जब वो हबल ने वो टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी 1920s में। हबल आपको पता है एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था अमेरिका में। उसने टेलीस्कोप के जरिए जब ये स्टार्स की मूवमेंट देखी, इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो भी है, ब्लैक होल्स के ऊपर भी आप देख लें, और फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर भी देख लें। उसमें मैंने बताया था हु इज़ अल्लाह, उसमें भी बताया था। हदाया विक्ट्री चैनल के ऊपर हमारे भाई ने देखें किस तरह उसमें वैल्यू एडिशन की है, वो सारी वीडियोस हैं। तो हब्बल ने ये देखा कि कायनात में जितने भी ये इजराम फल्की हैं, यानी आसमान पे जितने आपको सियारे सितारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम जब ड्रा किया, स्पेक्ट्रम जब ग्रेजुअली किसी चीज का लाइट का स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो, इट मींस कि वो आपसे दूर जा रही है। तो ये चीज लॉजिकल थी कि जब ये दूर जा रही है तो इसको टाइम में रिवर्स किया जाए तो किसी एक जगह से शुरू ही होगी। यानी मैं हाथ में कुछ बॉल्स पकड़ूं और उन्हें यूं फेंकूं, सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दूर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं एक जगह से ये स्टार्ट हुए थे। ये तो एक नेचुरल चीज है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें और ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं कि जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसकी डेंसिटी इन्फिनिट थी, ना खत्म होने वाली, और वॉल्यूम 0 था। वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इन्फिनिट है। इट मींस क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे महज से वजूद, कुछ नहीं था तो ये हो गया। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ है, इस बिग बैंग के बाद अगर 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से के अंदर भी जरा सी डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और ये तो सिर्फ वजूद में आने की बात है, फिर जो बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, हर सियारे के एतबार से हैं, जमीन का सूरज से फासला, फिर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी मूवमेंट, स्पीड, ये तो एक पूरी एक समझ लें एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जाके गुम हो जाता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करके स्टेडी स्टेट कायनात की थ्योरी तो होगी खत्म और बिग बैंग होगी इस्टेब्लिश। अब ये तो साबित हो गया कि क्रिएशन एक्स नहीं लो हुई है, यानी इंसान या कायनात
یہ پیدا ہوئے ہیں. پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا اینڈ کوئی نہیں ہے. یہ تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا سائنس نے. ان کا نہیں, کریشن تو ہوئی ہے. اب اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر وہ آ کے بات کرتے ہیں. اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے, اتنے برینز کی ضرورت ہے, ڈی این اے کی اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے, اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے, بنانے کے لیے نہیں سرکار. اتنے برینز لگ جائیں. آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں. یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا, وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں. یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا, نکلتا ہے. تو یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے. اس فینومینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا. یہ کریٹر آف سن تو نہیں ہے, یہ اگر آپ کو پتا چل گیا. انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں. تو اس انفارمیشن نے چوزے کو پیدا نہیں کیا, بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے. آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں, جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں, الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا. وہ تو مرغی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے. کروکوڈائل کو, ایلیفینٹ کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں, انسان کو نہیں پتا ابھی تک میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں. یہ تو بھی سائنس تھوڑا بہت آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے. تو کریٹر تو ہم ان کوالٹیز کے ہے ہی نہیں ہے. اور پھر پیچھے ایک برین اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک آرگنائز طریقے سے, اور یہ بھی چیز ڈیفینیٹلی فیزیبلٹی کے تحت آپ سمجھیں میتھمیٹکس میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ پورے ایک آرگنائز طریقے سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک برین ضرور ہوتا ہے. برین کے بغیر یہ کوئی ڈیزائن کر نہیں سکتا. فزکس کا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہتی ہے یا انکریز کرتی ہے, یعنی ڈس آرڈر. خدا نہ خواستہ یہاں پہ دھماکہ ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی. اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماکہ دوبارہ اس کو اس حالت میں ارینج نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں انٹروپی, کہ کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مزید آپ لوگ لائیں تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے, یا جتنا ہے اتنا ہی رہے, واپس آرگنائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوبارہ سے انٹروین کر کے آپ یہ کرنا. جس طرح وہ زیارت میں انہوں نے محمد علی جناح کے وہ سارے وہ میوزیم تباہ کر دیا تھا دہشت گردوں نے, تو دوبارہ سے انہوں نے بنایا, تو خود بخود تو نہیں بنا. دھماکے کے بعد تو سب کچھ خود بخود پھیل گیا تھا, لیکن دوبارہ اس جگہ پہ لانے کے لیے آپ کو بجٹ لگا ہے, برین لگا ہے, ایفرٹ پٹ کی ہیں, پھر جا کے وہ آرگنائز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے آرڈر بنانے کے لیے برین چاہیے ہوتا ہے, ڈس آرڈر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور ڈس آرڈر کے بعد دوبارہ آرڈر بن جائے اس کے لیے برین چاہیے. سرکار یہ کون سا ڈس آرڈر ہے, یہ کون سا بگ بینگ ہے؟ چھوٹا سا دھماکہ آرگنائز نہیں کرتا, چیز کو بگاڑتا ہے. اور اتنا بڑا دھماکہ اتنا بڑا آرڈر لے آیا ہے کہ پلانٹ ارتھ کے اوپر 2 ملین سے زیادہ اسپیشیز ہیں. ایک ایک اسپیشی کے اوپر آپ زندگی گزارے, آپ صرف اس کی عادتیں ہی نہیں بتا سکتے کیا ہیں. یہ تو چھوڑ دیں کہ یہ بنی کیسی ہے. تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو یہ برین تو اسٹیبلش ہے. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو برین ہے, وہ رچرڈ ڈاکنز بھی کہتا ہے نا دا گاڈ ڈیلوژن میں, جب فریڈ ہائل کا جملہ اسے کوٹ کیا گیا نا, فریڈ ہائل ایک بہت بڑا سمجھے فلاسفر بھی تھا, سائنٹسٹ بھی تھا. اس نے کہا تھا کہ انسان کا بن جانا خود بخود یہ اسی طرح کا فینومینا ہے, یہ اس سے بڑھ کر کمپلیکس فینومینا ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ کوئی ہوائی جھکڑ ٹورنیڈو چلا اور اس نے کوڑے کباڑ کے ڈھیر سے مٹیریل اٹھایا اور ایک بوئنگ 747 تیار کر دیا. یہ دنیا کا کوئی پاگل بیوقوف آدمی بھی یہ بات نہیں مانے گا. اس کو چھوڑ دے, ایک بال پوائنٹ بننے کو کوئی نہیں مانے گا. تو اس نے کہا اس سے کمپلیکس چیز انسان ہے, اس کو تم یہ مانے ہو کہ خود بخود مان گئی ہے بغیر کسی برین کے. اچھا, تو اس کا جواب آپ کو پتا ہے رچرڈ ڈاکنز نے کیا دیا؟ اس نے ایک چیپٹر بنایا, اس کی ہیڈنگ رکھی دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. اس نے کہا پھر سب سے بڑا بوئنگ 747 تو گاڈ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان اتنا کمپلیکس ہے کہ خود بن نہیں سکتا,
کسی کے بنائے بغیر. تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس ہے, وہ تو الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. اگر اتنا مشکل انسان ڈی این اے اسٹرکچر والا, یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا, اس کو کوئی بنائے گا, تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے, تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا, صبر کرو, فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم تمہاری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, لیکن آگے چل. ہاں, وہ جو کریٹر ہے جس نے ہمارے کریٹر کو بنایا ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے کریٹر سے بھی زیادہ کمپلیکس کریٹر ہوگا, تو پھر اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. اب تو قیامت تک لگا رہا ہے, یہ ایکویشن کہیں ختم نہیں ہوگی تا وقت کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو. تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. سورہ اخلاص میں ہی تو ڈیفینیشن ہے, لم یلد ولم یولد. سرکار یہ آپ کو میتھ سمجھا سکتی ہے, یہ آپ کو فزکس سمجھا سکتی ہے, یہ کتنی بڑی ڈیفینیشن ہے. ہم نے بچپن میں ایسے ہی یاد کر لیا کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا, نہ یہ تو ہم ایک اخلاقی سے ترجمہ کر رہے ہیں نا. تو ایکچوئل ترجمہ ہے کہ نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے, وہ ہمیشہ سے ہے. اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہارے پاس شیطان آتا ہے نا تو کہتا ہے پہاڑوں کو کس نے بنایا, تم کہتے ہو اللہ نے. پوچھتا ہے درختوں کو کس نے بنایا, کہتا ہے اللہ نے. تم کہتے ہو اس کو جواب کے طور پر, جب وہ سوال پوچھتا ہے پھر مختلف سوال کرتا ہے, تم اللہ کہتے ہو, اینڈ پہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا. اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذرا نبی علیہ السلام تو اتنا ہی کہہ سکتے تھے نا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنایا, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز, سائنٹیفک ڈسکوریز اور یہ یونیورسل ٹروتھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دریافت کروائے ہیں, تو اب ہم بڑی آسانی سے اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کریٹر کا کریٹر ہے تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا. اور یوں یہ ایک سمجھ لے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیوں ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا, یہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ دوسری طرف ایکویشن جو ہے وہ فزیکلی میرے سامنے موجود ہے کہ میں ہوں, کریشن موجود ہے. اگر ایک تھیوری ہوتی نا کہ نہ کریشن ہوتی نہ کریٹر تو ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی تھی. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ کائنات ہمارے سامنے ہے, ہم زندہ مخلوق ہیں, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, کریٹڈ چیزیں موجود ہیں, تو دوسرے اینگل پہ ہمیں جانا پڑے گا اور الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر پہ رکنا پڑے گا, کوئی کریٹر نہ ہو اس کا. اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا کہا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو امیجنیشن سے باہر ہے, جس کی آپ کو مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں, تو ہم اس کا ایک دھندلا تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں, اگرچہ میرا ادھار کا ہے, اللہ کا ذاتی ہے, میرا لمیٹڈ ہے, اللہ کا ان لمیٹڈ ہے, میرا ڈیپینڈنٹ ہے, اللہ کا انڈیپینڈنٹ ہے. ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی جو یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے, کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا. یہ ایک ایسا اندھا کنواں ہے, یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائیں آپ کو اس کا کوئی سرا نہیں پکڑائی دے گا, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی ایسی کوالٹی ہے. بہرحال یہ کوالٹی تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, لیکن جو اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس نے دیکھیں آپ کو شیئر کر لیا ہے اپنے ساتھ, خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دی ہے. یعنی وہ کوالٹی تو شیئر نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے ہو, لیکن ہمیشہ کے لیے ہو, یہ اس نے آپ کو دے دی ہے. دیکھیں یہ وہ کنسپٹ ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلا تھا, اس نے اپنے ساتھ آپ کو شریک کر لیا, اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے, لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہے. آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. اسی کے لیے میں نے وہ منی گاڈ کی ٹرم ڈیوائز کی تھی خالق اور مخلوق کے ساتھ سمجھانے کے. یعنی لانڈے نے سوال کیا ہے کہ
ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ انسان، نہیں اس کا کوشچن کیا تھا؟ اتنا بڑا ویڈیو ہے کہ میں کوشچن ہی بھول گیا اس لڑکے کا. یہاں پہ کہ پھر گوڈ کہاں سے آ گیا، اس کو کس نے کریٹ کر دیا؟ تو پھر ریلیجیس لوگ جواب دیتے ہیں کہ وہ گوڈ خود سے آ گیا، ہمیں نہیں پتا، یا وہ خود بخود کریٹ ہو گیا. ایک طرف اپنے اصول ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سے کچھ کریٹ نہیں ہو رہا، اور جب ہم سوال کرتے ہیں تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ خود سے کریٹ ہو گیا، اپنے اصول سے بھاگی جا رہے ہیں. یہ کون سے جاہل میں سے یہ ہوا ہوگا تو اس طرح بن جائے گا. تو جو ریلیجیس پرسنز ہیں یا ریلیجیس کے ماننے والے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ نیچرلی پاسبل نہیں ہے، سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے. اور جب اس ایتھیسٹ کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پھر گوڈ کہاں سے آ گیا، اس کو کس نے کریٹ کر دیا، تو پھر ریلیجیس لوگ جواب دیتے ہیں کہ وہ گوڈ خود سے آ گیا. اللہ کو کس نے بنایا؟ اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ والا دیکھتا ہوں. تو ہم اس کا ایک دھندلا تصور کوالٹی ہے خالق اور مخلوق کے فرق. تو اب یہ بات سمجھ میں آئی اپنے کو کہ کیا ہے بھائی، لانڈے نے کوشچن یہ کیا تھا کہ ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو کہ گاڈ ہے نہیں، یہ کہ ہم کو کس نے بنایا؟ اگر ہم کو کسی نے بنایا ہے تو کوئی نہ کوئی گاڈ ہونا چاہیے، ایسا تھیس لوگ کا کہنا ہے. ایتھیس لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بگ بینگ کے ایک پروسیس کے تھرو ہوا تھا، اور ایک ہائیلی پاسبل چانسز ہے کہ ملٹیپل ایکویشنز کے تھرو اگر دیکھا جائے کوئی ایک ایکویشن ایک چانس میں ایسا تھا کہ انسان وجود میں آ سکتا تھا. تو تھیس لوگ آگے کہہ رہے ہیں ان کو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اچانک کوئی آ جائے. تو ایتھیس لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا تھا تو پھر گاڈ کو کس نے بنایا؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا اور پھر وجود میں آ گیا تو تم تو اپنی بات سے مکر رہے ہو. پہلے تم نے کہا کہ سوال سمجھ میں آیا، اور ان کا پورا آرگیومنٹ یہ تھا کہ الٹیمیٹ بوئنگ 747 کا انہوں نے ایگزامپل دیے اور ریچارڈ ڈاکنز کا اس میں سے دیے کہ پوائنٹ یہی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ رکیں گے نہیں تو یہ ایکویشن ایسی ہے کہ چلتے جائیں گے. جیسے میکس میں وہ بار والی ایکویشن ہوتی تھی، یہ بس آگے بڑھتے جائے گی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کہ اگر میں یہ کہوں کہ گاڈ کو کیسے بنایا تھا، پھر اس سے بڑا الٹیمیٹ بوئنگ 747 بھی کچھ نہ کچھ دکھے گا، پھر الٹیمیٹ بوئنگ فور اس کا کریٹر یہ چلتے رہے گا، اور کدھر نہ کدھر ایک نہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ پہ آ کے رکنا ہی پڑے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ ہے. اسی نے ہی کیا ہوگا، نہیں تو یہ تو ایکویشن چلتے چلی جائے گی اور پھر تو ایک خداؤں کی فوج بن جائے گی. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ دیکھیں یہ وہ کنسیپٹ ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلا تھا، اس نے اپنے ساتھ یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں. وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ حقیقی وجود ایک ہے، باقی اسی نے پیدا کیا. حالانکہ ان کا یہ نظریہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں باقی بھی اسی کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں چلو ٹھیک ہے، ہم بدگمانی نہیں کرتے. وحدت الوجود کا کنسیپٹ ہم نے کفر و شرک ان کے کہنے کے اوپر نہیں مانا. حالانکہ ہم لگا سکتے تھے فتویٰ، کیونکہ جب کوئی اپنی ایکسپلینیشن دے دیتا ہے پیچھے فتویٰ نہیں رہتا. لیکن انہوں نے ہمارے اوپر فتوے لگائے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور پھر دیکھیں وہ مفتی سعید صاحب نے بھی کہہ دیا بھائیا سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی. یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا. بھائی کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو. ہاں آیا نا پھر. اور اب سے اس سے بڑی بات یہ کہتے ہیں یہ جی وہ جنت میں تو آپ دعا کریں گے تو آپ کو ملے گا، خواہش اور کن فیکون نہیں ہوگا. سرکار خواہش ہی ہے، اور آپ تو بات ہی نہ کریں. آپ تو اپنے بابوں کے لیے دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ نگاہ مار کے کر دیتا، تسی دنیا نگاہ مار کے کر دو دعا بغیر. کبھی آیا کہ عبد القادر جان نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا؟ کہا نہیں کیا، اٹھ کن فیکون تسی دنیا منے بیٹھے ہوئے ہو. سانو جنت بھی کن فیکون کے اوپر تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ شرک کر رہے ہیں. تمہارے سارے بابوں کے بارے میں تم یہ دنیا میں شرک مانے ہوئے ہو جو ہے ہی سب کچھ جھوٹ ہے. ہم تو آخرت بتا رہے ہیں
کن فیکون اس اعتبار سے کہ آپ کی خواہش کے بعد وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. ہاں یہ حال ہے خدمت گاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا. اشاروں سے, دعاؤں سے نہیں. تو سانو کہتا نہیں جنت دی دعا تو بعد میں. یہ آدمی نا تھوڑی تھوڑی بات میں نا باباؤں کی اور خاص طور پہ بریلی حضرات کی لینے پہ آ جاتا ہے. یہ اس کی وجہ سے اس کے لیے ٹارگیٹ کرتے ہیں اس کو. چلو خیر ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ اپریشیبل بات انجینئر محمد علی مرزا کی یہ ہے کہ نا یہ اس نے آگے جواب دیا ہے. ایٹ لیسٹ اس نے آ کے منہ کھول کے یہ بولا کہ یہ پرٹیکولر اس کا پوائنٹ ہے, اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. ایٹ لیسٹ بولا ہے اس نے. باقی لوگ کہاں جواب دے رہے ہو, یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہو. اس بات کے لیے اس کو اپریشیشن بنتا ہے اس کا. ٹھیک تھا, ویڈیو اچھا تھا, انٹلیکچوئل جواب چلو ٹھیک ہی تھا. جیسا کہ اگر یہ کہو کہ وہ بار والا ایکویشن, یہ تو سوچنے میں تھوڑا یہ کر ہی دیتی. دیکھیں گے اور بھی ویڈیوز دیکھیں گے, کیونکہ کیسا ہوتا ہے کہ نا پھر یہ جو پرٹیکولر پوائنٹ یہ جو وہ رہے یہ ایتھیسٹ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ چلو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا خدا ٹھیک ہے, اب خدا کو پروو کریں گے. خدا یہ حکم نافذ کیا تو یہ خدا حکم نافذ کر سکتا ہے کیا؟ ارے تو اس میں تو ماس مرڈر ہو رہا ہے, اس میں تو عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے, اس میں تو مال لوٹا جا رہا ہے, مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے. اس کا بھی کیا علمی جواب ہے وہ بھی ہم آگے آگے ویڈیوز میں پروو کریں گے. تب تک کے لیے اسٹے اپڈیٹڈ, اسٹے ٹیون گائز. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.